फैज़ हासिल किया है और हमें एक रिवाइज हो गई है तारीख और सीरत। हमें पता है, हम सब को, हम बचपन से 55 तक ये बातें सुनते आए हैं, लेकिन इनका दोहराना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में बात करना बजाते खुद एक इबादत है कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, सुबह शाम जिन पे दुरूद शरीफ भेजते हैं, जिनका जिक्र, मसनून दुआएं लम्हा लम्हा हमारी जिंदगी में उठते बैठते सोते जागते एक जुज़े लाफानिक है, और हम ये समझते हैं कि इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। हमें उनके हयात तैयबा का पता तो होना चाहिए ना, कैसी जिंदगी गुजारी है आपने। तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बासत के बाद और उन असहाब पर जो ईमान लाए थे, उन पर जुल्म सितम की अहले मक्का ने इंतहा की। और फिर उस वक़्त ये तकरीबन 4 साल ये सिलसिला जारी रहा। फिर अल्लाह पाक को तरस आया, क्योंकि उनके जुल्म इतने बढ़ गए थे कि नबूवत के 5वें साल हद हो गई थी, तो मक्का में रहना 2 बार हो गया था। इस पर फिर अल्लाह करीम ने सूरत कहफ नाजिल की। और सूरत कहफ जो नाजिल हुई है ना, जो हम हर जुमे को पढ़ते हैं और हर जुमे को पढ़ के उससे फैज़ लेते हैं, यही सूरत कहफ है कि जो इन दिनों में नाजिल हुई है। और अल्लाह पाक ने उसमें वो वाक़यात बयान किए कि मुसलमानों को तशफ़ी हो, कि जिस तरह असहाबे कहफ को अल्लाह करीम ने अपनी ख़ास रहमत से लोगों की मिसाल के लिए 950 साल तकरीबन एक गार में सुला के रखा, क्योंकि वो अल्लाह के मानने वाले थे। अल्लाह करीम ने उन्हें तनहा नहीं छोड़ा। बिल्कुल मक्का वालों को भी अल्लाह करीम जो ईमान लाए उनको तनहा नहीं छोड़ेगा। और उस पर अल्लाह करीम ने वाजे वाजे यानी अशारे दे दिए हिजरत के, कि किस तरह से असहाबे काफ ने हिजरत की, जालिमों की बस्ती को छोड़ा, तो अल्लाह करीम ने काफ जैसी गार को उनके लिए एक शील्ड बना दिया। बिल्कुल आप लोगों के लिए भी अल्लाह करीम कोई ऐसा मकाम चुन लेंगे जहां जाके आप बिल्कुल हिफाजत और बरकत और आफियत के साथ अल्लाह की मदद के साथ जिएंगे। सूरत काफ की वो आयत आपको याद है, और जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे महबूदों से अलग होगे तो गार में पनाहगीर हो जो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें सहूलत की तमाम चीजें मुहैया करेगा। यानी अल्लाह पाक इशारा दे रहे हैं कि जिस तरह साहबे काफ के लिए मैंने सहूलत दी थी और उन्हें ज़रूरत की तमाम चीज़ें, यानी उनकी साइडें पलटाई जाती थी, धूप छाँव में उनकी मदद की जाती थी, जंगली जानवरों से, इंसानों से उनको अल्लाह पाक ने बचा के रखा। बिल्कुल अल्लाह करीम इसी तरह आपको बचाएंगे। दूसरा इशारा सूरत काफ में अल्लाह करीम ने यह भी दे दिया कि हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से आपने साबित कर दिया, और वो नताइज साफ साफ बता रहे थे। यानी वो लतीफ़ इशारे जो अल्लाह पाक ने किए वो क्या थे कि ये जो जुल्म सितम जारी है ना, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह राह बनाएंगे। फिर जुल्करनैन का वाकया उसमें पेश आया। सूरत कैफ में तीसरा जो मेन वाकया है, उसमें भी अल्लाह पाक ने साफ इशारा कर दिया कि ये जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है। और फलाह और कामरानी यानी ईमान के साथ ही है, कुफर की राह में नहीं है। और अल्लाह ताला रह रह कर अपने बंदों से ऐसे अफराद को खड़ा करता रहेगा जो मजबूर और मकहूर इंसानों को याजूज और माजूज से बचाते रहेंगे, हर जुल्म सितम से बचाएंगे। और ये भी उसमें जुल्करनैन के वाक़े में ये भी खास इशारा है कि ये अल्लाह के साले बंदे हैं और ज़मीन की वरासत के हकदार हैं। यानी अहले मक्का समझ रहे हैं कि मक्का पे हमारा कब्जा है और हम ईमान लाने वालों को जीने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। ज़मीन के असल वारिस वही हैं जो ज़मीन के खालिक और मालिक पर ईमान लाते हैं। तो इसी तरह फिर सूरत कहफ के बाद फिर सूरत जुमर नाज़िल हुई। इसमें भी हिजरत की तरफ अल्लाह पाक ने ख़ास इशारा कर दिया, और उसमें वो आयत जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की, इनके लिए अच्छाई है, और अल्लाह की ज़मीन बड़ी कुशादा है, सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। यानी सारे लतीफ़ इशारे आ रहे हैं हिजरत के। तो इस पर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अस्मा नजाशी जो शाह हबश है, एक बड़ा आदिल पसंद बादशाह है और वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो दीन की हिफाजत के लिए, क्योंकि यहाँ तो हालात बड़े ख़राब हो गए हैं मक्का में, वो तो खुला बंदूक की तिक्का बोटी करने पे खुदा न खास्ता आ गए हैं। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दी, और एक तयशुदा प्लान के मुताबिक रजब 5 नबवी को, ठीक है, सहाबा इकराम के पहले ग्रोह ने हबशा की जानब हिजरत की।
اس گروہ میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور اس گروہ کی خاص جو بات تھی کہ حضرت عثمان بن عفان اس کے امیر تھے، اور ان کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، نبوی گھرانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں نکلے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ ان کا جو رخ تھا وہ بحیرہ احمر کی طرف نا، بندرگاہ ہے جس کا نام شیبہ ہے، اس طرف جا رہے تھے۔ خوش قسمتی سے وہاں پہ 2 جو چھوٹی کشتیاں تھیں نا، وہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، جب اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں، اور وہ انہیں اپنے دامن عافیت میں چھپا کے حبشہ لے گئی۔ قریش کو بعد میں پتہ چلا، بڑے بھاگے پیچھے ساحل تک گئے، لیکن صحابہ اکرام بہت آگے جا چکے تھے، یہ نامراد منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے سکھ کا سانس لیا، اور اسی سال پھر رمضان بھی آ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی حرم شریف میں، یعنی اس وقت آپ کی روزے تو فرض نہیں ہوتے، لیکن یہ مہینے تو موجود تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا کفار کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور پہلی ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، تو سارے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ کفار پہلے بھی قرآن کو سنتے رہتے تھے، اور یہ ان کا دائمی یعنی وتیرہ تھا کہ وہ الفاظ کو سنتے لیکن غور نہ کرتے، ٹٹا مذاق کرتے۔ اب ان پہ سناٹا چھا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کو جیسے تلاوت کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو اور ادم مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ، یعنی انہی کی بات اللہ پاک سورۃ نجم میں فرما رہے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی ہے، آواز ان کے کانوں میں پڑی، سحر ایسا ان پہ نشہ چھا گیا کہ ان کو ہوش نہ رہی، اور انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے نا، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ہی آپ نے سجدہ فرمایا، سارے بے قابو ہو گئے اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یعنی اس موقع پر اللہ کریم نے اپنے حق کو غالب کیا کہ تم جتنے ظالم بن جاؤ، متکبرین بن جاؤ، مستہزین بن جاؤ، ہٹ درم بن جاؤ، لیکن جب میرا رب چاہے تو تمہیں گردنوں سے پکڑ کے زمین پہ ناک رگڑوا سکتا ہے۔ سب سجدے میں گر گئے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا، شرمندہ بھی اور ایسے کسیانے سے ہوئے، اور پھر کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا تھا، اور ہم سے جادو کروا کے انہوں نے یہ ہم سے سجدہ کروا لیا، یعنی مختلف توجیحات دے رہے تھے۔ لیکن اس سجدے کی جو خبر ہے نا، وہ حبشہ پہنچی، اور حبشہ والوں نے سمجھا کہ شاید سارا مکہ ایمان لے آیا، کیونکہ خبر اسی طرح پہنچی تھی کہ سارے مکہ والے ایمان لے آئے ہیں۔ اب جب یہ خبر وہاں پہنچی تو وہ لوگ ظاہر اپنے دیس آنا چاہتے تھے، واپس آئے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ قریش تو مسلمان نہیں ہوئے، اور یعنی اب فاصلہ بھی کم تھا، مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کچھ لوگ تو بےچارے واپس پلٹے حبشہ، کچھ لوگ چھپ چھپا کر، کچھ کو مکہ والوں نے پناہ دی، یعنی بہت ہی ان کو اور زیادہ اذیت پہنچی۔ پھر اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایک اور وحی بھیجی، اور وہ وحی کیا تھی کہ دوبارہ ایک گروہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف بھیجیں، اور لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ آپ اندر ہی اندر اپنی تیاری کریں اور حبشہ پہنچے۔ اس دفعہ 82 مرد یا 83 مرد، یعنی مختلف روایات ہیں، اور 18 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، اب مشرکین کو تو ہوا کہ اتنے لوگ ہم سے بچ کے دوبارہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ مکہ والوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی، جو ان کے ہاں بڑے سیانے بیانے لوگ تھے، بڑی گہری سوجھ بوجھ والے، اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک یعنی سفارتی مہم، یعنی ایمبیسیڈر بھیجے حبش کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس، اور بہت سے تحفے اور مہنگے مہنگے گفٹ لے کے گئے تاکہ ان کو مائل کر سکیں، قائل کر سکیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور بادشاہ کے وزیروں مشیروں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ ہماری سفارش کریں۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو کہا کہ ہے بادشاہ، آپ کے ملک میں سے ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان آپ کے پاس بھاگ کے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے،
لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے جسے ہم بھی نہیں جانتے. تو وہ اپنے یعنی باپ دادا چچاؤں سب کے خلاف ہیں، اور ان کے رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس سے انہیں ہم واپس لے جائیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر ان کے چچا بزرگ جو تھے کڑی نگرانی رکھتے تھے، ان کی خامیوں کو یعنی سمجھاتے تھے، تو یہ بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں. تو بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں انہیں ہمارے حوالے کر دیں. تو بادشاہ کے جو وزیر تھے جنہوں نے تحفے لیے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ انہیں مال ملا ہوا تھا نا. تو نجاشی نے سوچا کہ پہلے مجھے ان سے ملنا تو چاہیے. جب اللہ پاک بندے کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر غیب سے مدد کرواتے ہیں. نجاشی کے دل میں میرے رب نے ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ انہیں میرے دربار میں بھیجیں، میں ان سے خود بات کروں کہ وہ کون سا دین لائے ہیں. جب مسلمان آگے تو نجاشی نے پوچھا کہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن میرے دین میں بھی یعنی عیسائیت میں بھی تم نہیں آئے، تو آخر تمہارا دین ہے کون سا؟ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک ایسی قوم سے تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی. ہم بت پوجتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے. ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جو عالی نسب، سچائی، امانت داری کے مظہر تھے. انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا اللہ کو ایک مانیں، اس کی عبادت کریں، بتوں کو نہ پوجیں، اور سچ بولیں، امانت ادا کریں، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، بدکاریوں سے باز آئیں، کسی کا خون نہ بہائیں، فواہش میں مبتلا نہ ہوں، جھوٹ نہ بولیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، عورتوں پہ تہمت نہ لگائیں. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نماز روزہ جو زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بہرحال ساری چیزیں حضرت جعفر تیار نے گنوا دیں. اب جو ہے نجاشی نے کہا کہ جو پیغمبر تمہارے چیز لائے ہیں کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی کچھ پڑھ کے مجھے بھی سناؤ. حضرت جعفر نے کہا ہاں. تو پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے سورت مریم کی تلاوت فرمائی. کیونکہ پہلے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم سورت مریم کی تلاوت کریں گے تو نجاشی تو خود کرسچن ہے، تو اس کے یہ نہ ہو کہ ہمارے خلاف ہو جائے. لیکن جب آپ تلاوت کر چکے، نجاشی اس قدر رویا سورت مریم کو سن کے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. اور پھر انہوں نے حضرت جعفر کی یعنی اس کے اتنا رویا کہ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلام لائے ہیں اور اس میں ایسا ہی ہے جیسے ایک شمع دان سے دو روشنیاں نکل رہی ہوں، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یعنی وہ بالکل سچ ہے. نجاشی جو ہے اللہ پاک نے ان کو دل کی روشنی دی تھی. اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیہ جو یہاں سے چلے گئے، تو ان سے کہا تم دونوں چلے جاؤ، میں نے تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کے خلاف تمہاری کوئی چال چلے گی. وہ دونوں باہر نکلے. پھر انہوں نے سوچا، یعنی چلاک تھے نا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات لائیں کہ کسی طرح سے یہ ہمارے حوالے ان کو کر دے یا ہم ناکام کیسے جائیں. لہٰذا انہوں نے اگلے دن نجاشی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں. نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلا لیا اور دربار میں حاضر ہوئے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اس پر اس کے درباری تو ہاں ہوں کرنے لگے، یعنی غصہ آ گیا کہ یہ کیا، یعنی اس کے جو ساتھی تھے انہیں بھی بہت برا لگا. اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے حکومت میں امن و امان سے رہو گے، جو تمہیں گالی دے گا میں اس پہ ٹیکس لگاؤں گا، مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو ستایا جائے. اور اس طرح آپ وہاں پہ مسلمان وہاں پہ سکون سے رہ گئے. حضرت بھی ام سلمہ جو اس واقعے کو بیان کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سارے جو ہدیے جو انہوں نے دیے تھے نا بادشاہ کو، وزیروں کو، وہ سارے کے سارے نجاشی نے سب سے کہا واپس کر دو ان کو، اور اس طرح یہ لوگ بن نام و مرام واپس آئے.
تو بہرحال یہ ایک ہجرت تھی جو اس دوران ہوئی ہے. آج ہم صرف ہجرت ابشا پہلی اور دوسری ہجرت ابشا سے ہی فیض لیتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ اچھا وقت اگر نہیں رہتا تو برا بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کٹ جاتا ہے، اللہ کریم کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کاف، کوئی نہ کوئی غار بندے کو دے ہی دیتے ہیں. ہم پہ جو اس وقت مشکل وقت آیا ہے یہ بھی کٹ جائے گا انشاءاللہ، تھوڑے دنوں کا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی کوئی غار دے دیں گے، لیکن اس غار میں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ حفاظت کا وہ احسار اسی سورت کہف جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں ہے کہ جو شخص ایک جمعہ کو اسے پڑھے گا، اس پوری سورت کو، اگلے جمعہ تک اللہ کریم اسے فتنہ دجال سے، ہر طرح کی ناگہانی آفتوں سے بچا کے رکھیں گے، اور قیامت کے دن اسے خاص نور عطا فرمائیں گے. سورت کہف اگر آپ روزانہ پوری نہ پڑھ سکیں تو آپ اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کر لیں، اسے اپنے نوافل میں پڑھیں. جب تک یاد نہیں ہوتی انہیں دیکھ کے ضرور پڑھیں. ان دنوں جو فتنہ ہے نا وائرس کا، اس میں ہمیں کوئی کھو چاہیے، کوئی غار چاہیے. یہ جو آئسولیشن ہے نا، یہ غار میں ہی ہم آئے ہوئے ہیں، غاروں میں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی میں. تو ان دنوں سورت کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات ہمیں وہی پروٹیکشن دیں گی جو اصحاب کہف کو انشاءاللہ دی گئی تھی، کہ اللہ کریم ان کی سائیڈیں بھی پلٹاتے تھے، انہیں دشمنوں سے، یعنی ہر طرح کے وائرس، کیڑوں، اس غار اور جنگل میں کتنے کیڑے مکوڑے اور وائرس ہوں گے. میرے رب نے 950 سال انہیں عافیت کے ساتھ وہاں رکھا اور پھر جگایا، اور پھر انہیں دکھایا کہ دیکھو اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے اس وقت، اور میں نے آپ کو محفوظ رکھ لیا ہے. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، سورت کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات روز اپنی ہم نے ذکر میں شامل رکھنی ہے، صبح و شام. اگر یاد کر لیں گے بہت ایزی ہیں. آپ صبح شام کے اپنے نوافل میں، اشراق میں پڑھ سکتی ہیں، اوابین میں پڑھ سکتی ہیں. جب تک یاد نہیں ہوتی، اور یہ 10 آیتیں یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نام لے کے ان کو یاد کرنا شروع کریں. اور اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں قرآن یاد کرنے کے لیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، آپ علم نشرح پڑھ لیں، سورۃ علم نشرح. اس سے شرح صدر ہوتی ہے، سینہ کھلتا ہے، اور اللہ کریم یاداشت کو تیز کرتے ہیں. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، سورۃ طہ میں، وہ آپ پڑھ لیا کریں، آپ سب کو آتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 6، سنقرئک فلا تنسا، آپ کو اتنا یاد کرائیں گے کہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. یہ آپ جب بھی یاد کرنے بیٹھے ہیں تو سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 ہے، چھوٹی سی، دیکھیں 3 لفظ ہیں. سنقرئک، وہ آپ کو اتنا یاد کرائے گا، فلا، نہیں، کبھی نہیں، تنسا، آپ کو بھولے گا، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تو کیسے بھول سکتا ہے قرآن؟ جب بھی آپ بیٹھیں یہ عمل کر لیا کریں. اور جتنا آپ کو 3 آیتیں یاد ہوئی ہیں نا، وہ اپنے نفل میں، جیسے ابھی میں بیٹھی ہوں، میں نے 3 آیتیں یاد کی ہیں، میں اٹھی، میں نے 2 نفل شکرانہ کے پڑھے، توبہ کے، حاجت کے، اور میں نے 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں پڑھ لی، 2 نفل بھی ہوگی، اور میری جو میں قرآن نماز میں پڑھوں گی وہ بھولے گا نہیں. یعنی یہ خاص الخاص ٹپ ہے، جتنا قرآن آپ کو یاد ہو اس کو آپ نماز میں پڑھیں، بار بار پڑھیں. اس سے آپ کو وہ قرآن یعنی تابد انشاءاللہ وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا آپ کے دل پہ نقش ہو جائے گا. تو ان دنوں آپ 3 آیتیں یاد کریں، کھڑی ہوں، انہیں نفل میں پڑھیں، پھر پڑھیں. یہ آپ کا ایک قرآن پکا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے انشاءاللہ. اور سر پہ جب بیٹھی ہوں تو ہاتھ رکھ کے یا قویو پڑھ لیا کریں کہ اللہ کریم اس سے مضبوط کر. قوی اللہ پاک کا نام ہے، یا اللہ یا قویو، اللہ کریم میرے دماغ کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 10 آیتیں پلیز آپ یاد کر لیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور اس وقت ہم جو خلوت میں ہے نا، اس خلوت کو خلوت ما اللہ بنائیں. صرف خلوت کا کوئی فائدہ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ایسے جیسے نا ڈھیلے ڈھیلے سے، کسل مندی کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز اور کسل سے، اللہم انی اعوذ بک من العجل والکسل، عجل اور کسل مندی سے پناہ مانگی ہے. ہم ایسے کنوتی سے ہو کے نہ بیٹھ جائیں. اس خلوت کو خلوت ما اللہ، اللہ سے کنیکشن والی خلوت بنانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم یہاں ذکر کریں گے اپنے کمروں میں، وہ ہم سے
बेहतर जगह पे अर्श मौला पे हमारा जिक्र करेगा, फरिश्तों से करवाएगा। और फिर अल्लाह करीम सूरत हज में फरमाते हैं, वला वला यंसुरुन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उसकी मदद नहीं करता जो अल्लाह की मदद नहीं करता। हम कहते हैं अल्लाह को क्या मदद दरकार है, अल्लाह को हमारा साथ दरकार है। वो तने तनहा अकेला रब वाहिद, उसका दिल चाहता है उसकी तख्लीक बंदे उससे जुड़े रहें। इस वक्त मदद क्या है, ताहाल ज़माना कि हम उसके दीन को फैलाएं, ये उसके साथ नुसरत, उसके साथ खड़ा होना है। देखिए एक माँ है वो बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। बच्चे 40 साल 50 साल के भी हो जाएं, माँ के लिए वो बेबी ही होते हैं। तो रब के लिए तो बंदे बंदे ही हैं ना। लिहाजा हमें जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी नहीं, ठीक है ना। हमारी जिंदगी क्या है, ये शहादत गाए उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसान तो नहीं है ना मुसलमान होना। कुरान याद करते हैं, नवाफल पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हर लम्हे उसका जिक्र करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रातों को तहज्जुद के लिए जागते हैं, शौक चाश्त अवाबीन सलाते तस्बीह, ये आसान है। ये शहादत का उल्फत में कदम रखना है। लिहाजा हमें क्या कोशिश करनी है। और जब ये जो आप सेल्फ आइसोलेशन और ये जो कोर्टीन्स में आप पड़े हुए हो ना, इस कोर्टीन को आप ये समझे हमारे बूढ़े माँ बाप भी तो हैं ना, जो हमने साल साल से कमरों में बंद किए हुए हैं। जैसे हम दरवाजों को तकते रहते हैं ना, अब दरवाजे खुले, वो भी तकते रहते हैं कब हमारे बच्चे हमारे पास आए बैठें। उनकी कोर्टीन को आप देखें, उनकी सेल्फ आइसोलेशन को आप देखें। 10 साल 20 साल बूढ़े माँ बाप अपने कमरों में बरामदों में बैठे हुए हैं, उनके पास से गुजर जाते हैं, कोई सलाम करने का रवादार नहीं है। वो बच्चों के जूतों की कदमों की आहट पे कान लगाए बैठे रहते हैं। वो जो बेवुकत करके हमने कमरों में बंद कर दिए हैं ना, वो कभी उस घर के राजे और महाराजे थे जहां अब हम राज कर रहे हैं। उनकी जबानों से फैसले होते थे बच्चों बच्चियों के रिश्तों के। उनकी जबानों से बड़े बड़े झगड़ों की सालसी होती थी। आज हमने कह दिया अब्बा जी को तो कुछ पता ही नहीं चलता, अम्मा जी को तो कुछ पता ही नहीं चलता, अम्मा जी तो बस थूक देती हैं, खंगार देती हैं, बच्चों को इनसे दूर रखो। ये अपने माँ बाप की कोर्टीन को देखें, हमारी बूढ़ी माएँ हमारे बाप जो कमरों में बंद पड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि वो कमरे उनके लिए असाबे काफ की गार बन जाएं और मेरा रब उनके दर्द दूर कर दे, उनकी बेवुकतियां उनकी बेतकरीमियां खत्म कर दे और हम लोगों को एज अ उम्मत उस पर ना पकड़े। जिस तरह से माएँ फोन करके बताती हैं ना, तो फिर अंदाजा होता है कि जो आज अल्लाह पाक ने हमें ये डका है ना, कमरों में कल्ले कल्ले करके मारा है, ये हमें अपनी वो जो कहते हैं ना हाथों से बांधी हुई दांतों से खोल नहीं पा रही है कि दांतों से बांधी हुई हाथों से, वो हमें हमारी की हुई सामने आ रही है। तो अल्लाह पाक ऐसा उम्मत एज अ कौम हमको माफ कर दे इंशाअल्लाह, और हमारे माँ बाप हमसे राजी रहें, राजी हो जाएं, और हमें अल्लाह पाक उनकी बेतकरीमी से बचा ले इंशाअल्लाह, और उनकी यहाँ नामे की पड़ जाए। तो किसी बच्ची ने पूछा कि आप रोज कहती हैं कि इस वक्त हमें जमाई छींक खांसी डकार सिखाया जा रहा है, जबकि हमने 1500 साल पहले सीखा। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज इसको थोड़ा सा रिपीट करें ताकि हमें भी तो पता चले कि खांसी हमने कैसे करनी है, क्या करना है। सबको नहीं पता, आप तो समझ रही हैं कि हम सब ने सीखा हुआ है, तो हम उसको दोबारा थोड़ा सा आज दोहरा देते हैं कि इस वक्त जो हमें कहा जा रहा है कि एक दूसरे के सामने ना खांसें, इस तरह ना करें, छींक ना मारें। तो वो जो सुन्नत है वो क्या है, यानी ये जो हम छींक मारते हैं ना, इसमें हमारे जिस्म के बहुत बड़े फायदे हैं। यानी जब बंदा छींकता है ना, तो उसके कितने ही हजारों जरासीम बाहर निकलते हैं, उसकी बॉडी में एक निशात पैदा होता है, यानी तरोताजगी आ जाती है, उसका वजूद खुल जाता है। तो उस पर हम शुक्रगुजारी का जो हमारा कलमा है ना, इससे चुस्ती और ताजगी पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींक को पसंद फरमाया है, जमाई को नापसंद फरमाया है। और उसके आदाब हैं, पहले हम उसके यानी एटिकेट्स क्या हैं, छींक के क्या एटिकेट्स हैं कि जब छींक आए तो जरूर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई शुक्र का कलमा कहें और ऊंची आवाज में कहना सुन्नत है। और जब छींक आए तो उस वक्त खा करके नहीं छींक मारनी। छींक का सुन्नत क्या है, अपनी आवाज को पस्त करें, दबाएं। ये ना बाज लोग ऐसे छींक मारते हैं मोहल्ले वाले भी डर जाते हैं, बच्चे सोए हुए जाग जाते हैं।
تو لہٰذا چھینکتے وقت آواز کو پست کرنا سنت ہے، لیکن جب چھینک مار چکے تو پھر الحمدللہ اونچا کہیں تاکہ دوسرے لوگ سنیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ الحمدللہ پھر یعنی چھینک سے تو لوگ نہیں ڈرے لیکن الحمدللہ سے ڈر جائے، نہیں نہیں، چھینک پست آواز میں لیکن تھوڑی سی اونچی آواز میں الحمدللہ کہ آپ کے آس پاس جو بیٹھا ہوا ہے وہ سن لے کہ آپ نے کلمہ شکر ادا کیا ہے۔ اور جب چھینک آئے تو مسنون کیا ہے کہ آپ اپنے منہ کے سامنے کوئی کپڑا رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شانہ مبارک کی چادر اپنے منہ کے آگے رکھا کرتے تھے، اس سے آواز بھی پست ہو جاتی ہے، بلغم یا ریشہ کے ذرات جو ہے نا تھوک کے وہ دوسروں پہ نہیں گرتے، ٹھیک ہے نا، اس سے یعنی برا لگتا ہے اور دوسرے تک جراثیم پہنچتے ہیں۔ اور جب کسی شخص کو چھینک کے بعد آپ سنیں کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اگر تو مرد نے چھینک ماری ہے تو آپ کہیں گے یرحمک اللہ زبر کے ساتھ، اگر عورت نے چھینک ماری ہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے، زیر عورت کے لیے۔ اور مسلمان کا حق ہے، اگر آپ نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یعنی کس نے چھینک ماری اس نے الحمدللہ کہا اور آپ چپ رہے، آگے سے گو بن کے دیکھ رہے ہیں، نہیں، یرحمک اللہ اونچی آواز میں اگر مرد ہے تو یرحمک اللہ ورنہ یرحمک اللہ۔ اور جواب اب آپ نے یرحمک، اب جس نے چھینک ماری ہے اس نے بھی جواب دینا ہے، اس نے کیا کہنا ہے؟ یرحم اللہ لنا ولکم، ہم پہ بھی اللہ کا رحم ہو، یرحم اللہ لنا ولکم، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یادیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے، یعنی بہتر کلمے سے جواب دینا ہے۔ اگر کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ نہ کہ تو آپ ڈنڈے سے نہیں کہلوا سکتے، آپ کے اے الحمدللہ کو بڑا گناہ ہو رہا ہے، ایسے نہیں کہنا۔ ایک تو بیچارہ ابھی اتنے بڑے ڈیزاسٹر سے گزرا ہے، چھینک مار کے، اور اوپر سے آپ اس کو ڈنڈے سے دین سکھانے چلی ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ پلیز ہم نے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ سکھانا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بزرگ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ ہیں، حدیث شریف کے بہت بڑے امام ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک ساتھی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اسے یہ اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ کہتا تو میں یرحمک اللہ کہتا تو ہم دونوں محروم ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کو میں کیسے یاد کراؤں، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی الحمدللہ کو تاکہ میں یرحمک اللہ کہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بڑے پیار سے کہا جب آدمی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ساتھی جس کو چھینک آئی تھی اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ دیکھیں کیسی حکمت کے ساتھ ان سے الحمدللہ کہلوایا ہے۔ اگر کسی کو ایک مجلس میں 3 بار چھینک آتی ہے، 3 بار آپ اس کا جواب دیں گے، چوتھی بار جواب دینا آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے 3 بار چھینکا، آپ نے جواب دیا یعنی یرحمک اللہ کہا، چوتھی بار آپ نے فرمایا تمہیں زکام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ایک کو زکام لگا ہوا ہے اور وہ 100 بار کر رہا ہے اور آپ اپنا کام چھوڑ کے بس یرحمک اللہ کی گردان کیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، صرف 3 بار، ٹھیک ہے۔ اور اگر کئی لوگ بیٹھے ہوں، کوئی ایک چھینک کر الحمدللہ کہے تو کوئی ایک بھی جواب دے دے تو وہ سب کے لیے فرض کفایہ ہے، کافی ہو جائے گا۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چھینکتے ہوئے آواز کو پست رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب سائنس آپ کو روز ادھر سے آڈیو اچھل کے ادھر آ رہی ہے، ادھر آ رہی ہے، تو یہ 1500 سال پہلے تقریباً ہمیں سکھا دیا گیا ہے، ہم نے ایسے ہی چھینک مارنی ہے۔ پھر جمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سستی ہو رہی ہے، یہ جمائی لینا شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، یہ سستی کی علامت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سستی سے پناہ مانگی ہے۔ جب جمائی آئے تو اسے روکنے کی حد الوسع کوشش کرنی ہے، منہ بند کرنا ہے، آگے کپڑا رکھنا ہے۔ اگر جمائی پھر بھی نہیں رکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جمائی آئے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو کے سامنے کوئی چیز رکھے، بازو وغیرہ رکھے، شیطان منہ کے اندر نہ چلا جائے، کیونکہ اگر منہ کھلا ہوگا نا، آپ دیکھیں جمائی آتے وقت آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، ایسا بھیانک منہ بن جاتا ہے، اور اس میں شیطان پھر اندر گھسا ہو، اور شیطان میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی ہے جیسے گٹر ڈپ پپی ہے،
اور وہ آپ کے منہ کے اندر جائے، باہر نکلے، وہ مومن کا مذاق اڑاتا ہے، دیکھو دیکھو یہ مومن کیسی شکلیں بنا رہا ہے نا. تو لہٰذا جب جمائی آئے تو آ کی آواز نہیں منہ سے نکالنی، اس پہ بھی شیطان خوش ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے. اب جمائی روکنے کے مختلف طریقے ہیں. نماز میں جمائی لینا تو مکروہ ہے، مکروہ تحریم میں کہا جاتا ہے، حرام ہے. اس لیے اگر نماز میں جمائی آئے جہاں تک ہو سکے اپنے دانت اپنے ہونٹ بند کر کے اس سے روکیں، یہ مستحب ہے، آپ دانت بند کر سکتی ہیں. اور نماز میں جمائی روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر قیام میں ہے تو دائیں ہاتھ کی جو پشت ہے یا بازو ہے اس کو سامنے رکھیں، ہاتھ اور دانتوں کو آپس میں دبائیں. یعنی نماز میں جمائی کو روکنے کے علماء نے جو طریقے لکھے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی جمائی نہیں لی. حدیث مبارکہ میں ہے کسی نبی علیہ السلام نے کبھی جمائی نہیں لی. لہٰذا جمائی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور کھانسی اور ڈکار وغیرہ جو ہے اس کے بھی یہی آداب ہے کہ جب آپ کو کھانسی آئے تو اپنے منہ کے سامنے چادر رکھیں تاکہ دوسروں پہ کوئی منہ کے ذرات آواز کو پست رکھیں. اور جو برب لینا ہے، ڈکار لینا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن جو ہے کم کھاتا ہے، ابھی کھانے کی گنجائش ہوتی ہے تو وہ جو ہے کھانا روک لیتا ہے. معدے کے 3 حصے ذہن میں بناتا ہے، ایک حصے میں پانی، ایک میں کھانا، ایک میں ہوا. لیکن ہم اتنا اگر ٹھونس لیتے ہیں، جیسے بریانی ہمیں کوئی پلاؤ پسند ہے ہم اس کو بھر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بربز آتے ہیں، ڈکار آتے ہیں. لہٰذا یہ سخت ناپسند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ کھانا بھوک رکھ کے کھایا کریں. ایک حکیم جو ہے وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے کافی دن تک اپنا کلینک کھول کے رکھا، کوئی مریض ہی نہیں آیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں سے کھاؤں، یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اہل مدینہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے. لہٰذا یہ بیمار نہیں ہو سکتے، آپ اپنا کوئی اور روزگار ڈھونڈ لو، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا لمبی لمبی ڈکاریں لینے کو بالکل منع فرمایا گیا ہے. ایک چھوٹے صحابی، کم عمر صحابی وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے گوشت کی سرید یعنی گوشت کا شوربہ بیچ میں روٹی ڈبو کے خوب کھائی. بچے ہوتے ہیں نا، بھوک لگی ہو بس کھاتے جاتے ہیں، خوب کھائی اور لمبی لمبی ڈکاریں لینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والا ہوگا. یعنی جس نے دنیا میں زیادہ کھایا اسے آخرت کی بھوک نصیب ہوگی. لہٰذا پلیز کھانے پہ ہمیں ہاتھ ہولا رکھنا. لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو یعنی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیچارے تھوڑا بھی کھائیں تو ان کو ببز آتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو زیادہ کھانے کا مرض ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے باز رکھے. اور کس نے پوچھا ہے کہ یہ جو کنٹیجیس یا متعدی بیماریاں ہیں جیسے آج کل وائرس ہے جن کے پھیلنے کا خطرہ ہے، تو حدیث میں ان کے بارے میں کیا ہے، تو میں آپ کو کچھ حدیثیں اس بارے میں سنا دیتی ہوں. بنی ثقیف کی طرف سے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس میں ایک شخص تھا جو مجزوم تھا، جس کو جزام ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میسج بھیجا اب تم لوٹ جاؤ، ہم نے تم سے بیعت کر لی، رکنے کی ضرورت نہیں. آپ اس سے ملے نہیں، آپ نے کہا کہ تم لوٹ جاؤ، بیعت تمہاری ہو گئی ہے، تمہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجزوم سے دور رہو جیسا کہ تم شیر سے خود کو دور رکھتے ہو. یعنی متعدی بیماری جس کو ہو اس سے دور رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجزومیوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھتے رہو کہ کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی طرف ایسے کوڈو باندھ کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں دیکھنا نا. یعنی اگلا شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ مجھے کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے. جیسے آپ کسی کو پتہ چلے کہ بھائی فلاں شخص کو خدا نخواستہ کووڈ-19 ہو گیا ہے، اور آپ جو ہیں بعد میں بھی جب وہ کہیں گروپ میں کلاسز میں آئے اور آپ اس کو دیکھیں اور اس سے بچ کے رہیں اور ٹکٹکی باندھے، اٹس ناٹ فیئر، ٹھیک ہے نا. یعنی پھر اس بندے کو معاشرے میں ایڈجسٹ ہونا ہے. اور ابھی بھی جب وہ بیمار ہے تو بیماری کسی پہ بھی آ سکتی ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض پیدا کرنے والا تندرست کے پاس نہ چپک کے بیٹھ جائے. کہ جس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی ایسی بیماری ہے، فلو ہے، کچھ بھی ہے، تو میں دوسرے کے پاس نہ بیٹھوں، یعنی اس سے منع فرمایا گیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ نے مجذوم سے گفتگو فرمائی، آپ اور اس جزامی کے مابین 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ تھا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اتنے میٹر دور، یہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے. پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کسی شہر میں طاعون پھیل جائے، یعنی کوئی بھی کنٹیجیس ڈیزیز پھیل جائے، تو پہلے سے تم موجود اگر وہاں ہو تو چھوت کے اندیشے سے وہاں سے بھاگ نہ نکلو، اور اگر کہیں وبا سننے میں آئے تو اس جگہ تم نہ جاؤ. تو لہٰذا حدیث کے مطابق ہمیں کیا ہے، اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو بھاگ بھاگ کے دوسرے ملکوں میں جا کے خدا نخواستہ نہیں پھیلانا، لیکن اگر ہم کہیں جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو اس سے روک لیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو ان دنوں ہم خلوت مع اللہ میں اللہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا. سورۃ آل عمران میں جو ہم صبح اٹھ کے یہ آیت پڑھتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. تو لہٰذا ان دنوں ہم اندر بیٹھے ہوئے نا، باہر پودے کونپلیں نکل رہی ہیں، گھاس گرین ہو رہی ہے، اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ کے متعلق غور نہ کرو. یہ نہ ہو کہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے تو ہم نعمتوں کو چھوڑ کے ہم سوچیں کہ اللہ پاک کیسے ہوں گے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. تو ہم اس میں غور نہ کرنے، اللہ کی ذات پہ غور نہیں کرنا، اللہ کی صفات پہ، ان کی تخلیقات پہ غور کرنا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے بہتر ہے. کہ اللہ پاک یہ تو نے کیسے آسمان پہ بادل تیر رہے ہیں، اللہ کریم یہ تو نے بنا دیے ہیں، اللہ تو کتنا طاقتور ہے، تو جو بادلوں کو بغیر سہارے کے تار سکتا ہے، تو جو بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، تو جو زمین میں سے مردہ برفیلی زمین میں سے کتنی خوبصورت کونپلیں نکال سکتا ہے، تو اللہ کریم اس وائرس کو بھی تو واپس بلا سکتا ہے. یہ غور و فکر کے دن ہیں، اور زیادہ غور و فکر کریں تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، پھر بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. حضرت داؤد طائی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، چاندنی رات پہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان اور زمین کی بادشاہت کے متعلق غور کر رہے تھے. کتنے ستارے، یعنی ایک پوری تشت بھری ہوئی ہے، ایک باؤل ہے وہ بھرا ہوا ہے موتیوں سے اور بغیر سہارے کے کڑا ہے. تو غور کر رہے تھے تو وہ دیوار سے نیچے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. تو جب ان کے ہمسائے ان کو اٹھانے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں اللہ کی تخلیقات میں اتنا کھو گیا تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا. کیا ہم کبھی ایسے غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں؟ اور اس پہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ تو غور و فکر کر لیا کریں کہ اللہ کریم جی تو نے پہاڑ بنائے ہیں، ان کے اندر تو نے سونا، چاندی، فیروزے، نگینے، جماعتات، نباتات، کیا کچھ تو نے بھر دیا. یہ کروڑوں نمونے ہیں ہمارے سوچنے کے لیے. گہرے سمندر، جنگل، پہاڑ، دریا، یہ ہرے بھرے میدان، یہ موتی، یہ سیپیں، پانی. یہ دیکھیں تو صحیح، کشتیوں پہ ہی غور کر لیں، جیسے پہاڑ چل رہے ہیں پانی کے اوپر. یہ اللہ کے پرندوں کو دیکھ لیں، کس نے ان کو تھاما ہوا ہے. اللہ پاک سورۃ ملک میں فرماتے ہیں کہ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے، میں ہی ہوں جس نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے. اور سورج کو دیکھیں کہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے، اور اب جو لیٹسٹ ہے نا تحقیق، اس کے مطابق سورج زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، جو میں اتنا سا گولا نظر آتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں نا کہ اس انسان کی طرح نہ ہم ہو جائیں کہ جب کسی دولت مند آدمی کے مکان میں جائے تو اس کے نقش و نگار، سونا، صوفے، سب کچھ دیکھتا رہے، اس پہ بڑا مرغوب ہو جائے. لیکن رب کی اتنی بڑی تخلیق، یہ اتنا بڑا یونیورس، اس کو دیکھ کے وہ امپریس ہی نہ ہو. یعنی ہم یہ تو پھر بدقسمتی ہوگی نا کہ ہم لوگوں سے، گھروں گاڑیوں سے تو ہم امپریس ہو جائیں لیکن اللہ کی کائنات سے ہم امپریس نہ ہوں. کسی بچی نے پوچھا ہے کہ آپ جو کہتی ہیں کہ بھئی
دم کر لیا کریں، افاسب تم سورت مومنون کی آخری آیات پڑھ کے، دائیں بائیں کندھوں پہ اذان پڑھ کے، سورت کافرون پڑھ کے تیل پہ دم کیا، تو یہ دم، یہ پھونک کیا ہے؟ اچھا جی، پھونک وہ ہے کہ اگر آپ چنگاری کہیں آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ آگ جلانا چاہتی ہیں، تو وہ شعلہ نہیں بن سکتی جب تک آپ اس کو پھونک نہیں مارتے. جلتا ہوا چراغ ہے، کینڈل ہے، آپ پھونک مارتے ہیں تو بجھ جاتا ہے. پھونک کی طاقت آپ دیکھیں، چنگاری شعلہ بن جاتی ہے، جلتا چراغ بجھ جاتا ہے. پھر آپ پھونک اس ہوا کو سمجھ لیں جو ٹائر میں ہے، چلتی گاڑی کو روک دیتی ہے. آپ اس میں پھونک بھروا نہیں جاتے ہو نا، وہ آپ کی گاڑی چلاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں ایک پھونک ماریں گے، اس پھونک سے ہی سارا باطل غائب ہو جائے گا. پھونک کی آپ طاقت دیکھتی جائیں. کوئی بزرگ تھے، ان سے بھی کسی بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، دم کرواتے ہیں. تو ان بزرگ کی بیگم جو ملکہ پاس بیٹھی ہوئی تھی بادشاہ کی، اس کے منہ پہ انہوں نے پھونک ماری. بزرگ نے، بادشاہ نے کہا اچھا جلاد کو بنایا، اس کی گردن کاٹ دو. وہ بزرگ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا دیکھ لیا آپ نے پھونک کی طاقت، آپ کہہ رہے تھے پھونک کیا ہے، پھونک نے ایک جلاد کو بلوا لیا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ پھونک میں آئی کوئی نہیں. یہ پھونک، یہ گیس، یہ وہی گیس ہے جو اتنے بڑے جہاز کو، کئی ٹن کے جہاز کو اڑا کے لے جاتی ہے آسمانوں کے اوپر. اگر اس میں وہ پھونک، وہ گیس ختم ہو جائے تو وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. آپ کی لاکھوں کی گاڑی ہے، اگر اس میں گیس نہ ہو تو وہ بیٹھ جاتی ہے، چلتی نہیں ہے. جتنی اونچی پرواز ہوگی اتنا ہی اچھا فیول چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ ہمارا فیول، ہماری تسبیحاں، ہمارے اذکار، ہمارا ذکر، ہمارا قرآن ہے، وہ ہماری پھونک کو طاقتور بناتا ہے. پھونک کی طاقت کا آپ کو پتہ چلا ہے نا. اور یہ آج کا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور تمام بزرگ صحابہ اولیاء سے یہ ثابت ہے. اور پھونک کی بڑی طاقت ہے، جہاز کو اڑا دیتی ہے، زندگی کی گاڑی کو چلا دیتی ہے، جلاد کو بلوا لیتی ہے. اور یہ پھونک ہی ہے کہ جس نے بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دینا ہے. لہٰذا پھونک پہ آپ بالکل توجہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کے انسانوں کو راضی رکھیں. وہ میرا روز کا آپ کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ انسانوں کو آپ نے ناراض نہیں کرنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن طواف میں مصروف تھے، ابھی طواف مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مفلوق الحال غریب شخص نے حضرت امام حسن کا دامن پکڑ لیا کہ میں مکان کا کرایہ دار ہوں، مکان کا کرایہ نہیں ادا کیا، میرا سامان باہر پھینک دیا گیا، میرے بچے بیوی کڑکتی دھوپ میں بیٹھے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاس سے خستہ حال ہیں، آپ میری مدد فرمائیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف نامکمل چھوڑ دیا، سیدھے اس دکھی بزرگ کے ہمراہ جا کر اس کا قرضہ ادا کیا، اہل خانہ کو مکان میں داخل کیا، واپس کعبہ میں آئے، اپنا طواف کیا. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آپ اس چیتھڑوں میں ملبوس تہی دست فقیر خستہ حال کے ساتھ چلے گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے ضروریات سے محروم تنگ دست کی مدد کی اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہوگا. طواف تو بعد میں بھی مکمل ہو سکتا ہے. تو مخلوق الحال، مخلوق کی اللہ کے لیے مدد کرنا آپ کو اللہ کا قرب دے گا. یعنی اس وقت ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم انسانوں کو راضی رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی تسبیحاں، ذکر سب کچھ کرتے رہیں لیکن مخلوق کو خدا نخواستہ راضی نہ رکھ سکیں. کیونکہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک مومن کے دل میں رہتے ہیں. یہ صرف مومن ہی نہیں، مومنہ کے بھی دل میں رہتے ہیں. لہٰذا پلیز آپ لوگ جو ہیں اپنے آس پاس جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، جن سے بھی آپ کا کوئی بھی رابطہ ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا گھر میں فزیکلی، آپ کی بہویں، بیٹیاں، داماد جو بھی ہیں، آپ پلیز ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہیں، بہت حسن اخلاق سے رہیں. یہ زندگی کا چراغ کسی لمحے بھی بجھا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. موت کا رقص ہے باہر. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اٹلی میں ہی ہوا ہے اور یہ ایران میں ہی ہو رہا ہے. یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ بگل ہے جو بچ چکا ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں اپنے ساتھ کوئی داغ ایسا نہیں لے کے جانا کہ ہم قبر میں اتریں 6 فٹ نیچے تو ہم سے
सबसे पहला सवाल ही ये हो कि बंदों को रुला के आई हो, बंदों को दुखा के आई हो, और जिन बंदों को हमने दुखाया हो वो सजदा शुक्र बजा ला रहे हो कि एक आफत कायनात से खुदा न खास्ता कम हो गई है। लिहाजा प्लीज़ हमने अपने इखलाक को दुरुस्त करना है। अपनी ज़बान को 32 दांतों के गेट अल्लाह पाक ने अता किए हैं, और फिर इसी पे इक्तफा नहीं किया, फिर इसके सामने 2 होंठों के मेन गेट भी लगा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये आधी छटांग की ज़बान जो है ये हमारे काबू में नहीं रहती। प्लीज़ आपको बहुत गुस्सा चढ़ रहा हो, बहुत ही गुस्सा आ रहा हो, किसी ने आपको पिस्ड ऑफ कर दिया हो, तो प्लीज़ उस वक़्त अपनी दांतों के अंदर अपनी ज़बान को दबा लें, ताकि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो दाएं बाएं फरिश्ते अपने उसमें अकाउंट में लिख लें, और क़यामत के दिन मखलूक के सामने अल्लाह करीम उसको खोल के बयान कर दें। और कितनी शर्मिंदगी होगी कि इस बहू ने, इस सास ने ये अपने बच्चे के बारे में, अपनी माँ के बारे में ये कहा था। और बहू से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी माएँ तो आप अपने घरों में छोड़ के आ गई, इन्हीं को माएँ समझें। और जिस तरह माँ आपकी अम्मी आपको कुछ भी कह दें आप सह जाती हैं, तो इनको भी अगर वो समझेंगी तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर वो सास वाला रिश्ता होगा ना, तो फिर वो आपको पता है हार्ड सास है तो लिहाजा और बहू भी वो बहू बहू है, तो लिहाजा ये दोनों रिश्तों को आप बेटी और माँ का रिश्ता बनाएं, ताकि वो ना हार्ड सास रहे और ना वो बहू बहू रहे, बल्कि बेटी रहे जिसमें मिठास हो, और वो माँ रहे। तो आप इन खौफनाक ये जो रिश्ते हैं ना, ये जो रिश्ते, जिन रिश्तों से हम दूसरों को मुखातिब करते हैं ना, ये रिश्ते जो है ना, ये मुखातिब जो लफ्ज़ बोल रहा होता है ना, वो रिश्तों की तासीर बन जाता है, असरअंदाज होता है। ठीक है ना? इसलिए आप अपने मुंह से रिश्तों को अच्छा नाम दें। ये पता है, जब से वो दादी दादी आया, लगता है जैसे किसी खुदा न खास्ता काम वाली को बुलाया जा रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेअदबी के ज़ुमरे में आती हैं। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप नाम बुलाना, बड़ों के नाम बुलाना, चचा मामू खालू फूफा के नाम बुलाना बड़े अशराफ की अलामत समझा जाता है। इससे हद अदब ख़त्म हो गई है। और जिस मुआशरे से अदब निकल जाएगा, क्योंकि बाअदब बामुराद, बेअदबी जहाँ आ जाएगी वहाँ रिश्तों का तकद्दस मजरूह हो जाएगा। क्योंकि जो आप जिस रिश्ते से आप जिसको बुला रहे होते हो, उसका नूर आपके मुंह से निकल के उसके दिल पे असर करता है, और फिर मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, रिश्ते पनपते हैं, उस पर फल फूल लगते हैं। लेकिन जब से वो, यानी पहले ज़माने में तो इतना अदब था कि अगर बीवी जो है वो दूध बिलो रही है और किसी ने पूछा कि भाई ये दूध में क्या तैर रहा है, लस्सी में, तो अब उसके मियाँ का नाम मक्खन है, तो वो ये नहीं कह रही मक्खन तैर रहा है, वो कह रही है कि मुन्ने के अब्बा तैर रहे हैं। तो लिहाजा ये इतना इतराम था, बहुत इतराम था उनके, यानी बहुत चेहरा सुर्ख हो जाता था 50 साल मैरिटल लाइफ के बाद भी औरत का शोहर का नाम बुलाते हुए। और अब तो ये तू तड़ाक ने रिश्तों के सारे तकद्दस को पामाल करके रख दिया है। और जब हद अदब ख़त्म हो जाती है, तो फिर जो नस्लें हमारी गोदों में परवान चढ़ रही हैं, उनको पता ही नहीं होगा अदब क्या है। वो तो फिर पहले यो वाली नस्लें आ रही हैं, हे यो, तो वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि आप खुद रोल मॉडल बने, अपने बच्चों को जी जान करके बुलाएं, ताकि वो मोहब्बत करना सीखें। अगर वो तो लर्निंग स्टेज से गुजर रहे हैं ना, अगर उन्हें ये मोहब्बत नहीं आएगी, अगर उनमें ये तासीर आप मुंतकिल नहीं करेंगे, तो वो कड़वे कसीले से एक पौधे बन जाएंगे, रफ से, यानी मिठास हो गई नहीं लफ्ज़ों में, और ये ख़त्म होती जा रही है। तो प्लीज़ इखलाक की मिठास, क्योंकि जन्नत के फैसले खुश इखलाकी और खुश खलकी पे होंगे। अल्लाह करीम हम सब लोगों को, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, जन्नतुल फिरदौस का ऐसे ही वासी बनाए, और हम सब इखलाक की आला सीढ़ी पे चढ़ के जन्नत अदन के वासी बने, और अल्लाह के यहाँ हमें वो ख़ास ताज पहनाए जाएं कि ये बाइखलाक लोग हैं, ये अपनी ज़बान से किसी को दुखाते नहीं थे, ये अपनी निगाह से किसी पे तीर नहीं बरसाते थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज किसी को ज़ख्मी नहीं करती थी। तो अल्लाह करीम हम सब को बेहतरीन इखलाक, यानी इखलाक के हसना अता फरमाएं इंशाअल्लाह, मेरे समेत हमारी क़यामत तक की नस्लों और पूरी उम्मत के जिन्नो इंस को। आप प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
نبی رحمتی یا محمدن انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون وبالحق انزلناہ وبالحق نزل سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المرض۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے رحمان الرحیم، اے میرے ذوالجلال والاکرام رب، اے میرے حی اور قیوم رب، جو نیند سے آ رہی، جو سونے اونگنے سے آ رہی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جس کا چہرہ سدا سلامت رہے گا۔ اے میرے کریم مالک، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے اور تجھے بقا ہے۔ اللہ کریم، سب مٹنے والے، تو قائم رہنے والا۔ اے میرے سونے کریم مالک، اپنی امت پہ، اپنی مخلوق پہ، اس چھوٹے سے پلینٹ پہ اپنی کرم، شفقت اور محبت کی نظر فرما۔ معاف کر دے اور کرم کر دے، معاف کر دے اور کرم کر دے۔ اللہ کریم، تیرے کرم کے سوا ہمیں اس آفت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اپنی خاص محبت کی نظر اللہ کریم ہم پہ ڈالے۔ اے میرے کریم مولا، اپنی چھتری سے نہ نکالنا، اپنی حفاظت کے اللہ کریم اثار سے کبھی ہمیں باہر نہ نکالنا، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کبھی نہ کرنا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس وقت جس دل میں جو دعا ہے، اللہ کریم ہتھیلیاں چہروں پہ پلٹنے سے پہلے تو سینوں کے بھید جاننے والا رب ہر دل کی دعا عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہر بچے، بوڑھے اور جوان کو اپنی خاص حفاظت کی ڈور سے باندھ دیں۔ اللہ کریم تقوی کی رسی ہمیں پکڑا دیں۔ اللہ کریم ہم میرے دلوں کو اپنی محبت اور ہماری خلوتوں کو خلوت اللہ، خلوت ما اللہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم یہ وقت، اللہ کریم جب ہم بعد میں یاد کریں انشاءاللہ، تو ہم ان لفظوں سے یاد کریں کہ اللہ کریم اس دور میں جب ہم سیلف آئسولیٹ تھے، ہم نے روز یہ لیکچر لیے، ان میں یہ ذکر سنے، وہ ہمارے عمل میں آئے، اور جب ہم 70-80 سال کے ہو جائے اور ہم کہ ابھی تک وہ اعمال ہم کر رہے ہیں، اللہ کریم مرتے دم تک یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ ہم سے نہ چھوٹیں، اور ہمیں یاد دلائیں گے اس وقت کی کہ جس وقت اللہ کریم ہم اس طرح اکیلے اکیلے ہو گئے تھے، تو ہم نے اس اکیلے پن میں تجھ اکیلے کا دامن تھام لیا تھا، اور تو ایسا اکیلا واحد القہار رب ہے کہ جو تیرا دامن تھام لیتا ہے وہ پھر رہتی دنیا تک اکیلا نہیں ہوگا، اسے اس دنیا میں بھی اچھے ساتھی ملیں گے، اور قبر میں بھی اچھے ساتھی ملیں گے، اور انشاءاللہ برزخ میں بھی اچھا ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی انبیاء، رسل اور صحابہ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہماری اس خلوت کو آپ اپنی جلوت اور اپنے تعلق کے ساتھ جوڑ لیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سے لوگ بیمار ہیں اور اللہ کریم دھڑا دھڑ بیمار ہو رہے ہیں۔ میرے کریم مالک ہر مریض کو عافیت کی کامل جسمانی روحانی شفائیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اور ان کے لواحقین کو بہترین عافیتیں اور حفاظت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو لوگ جا رہے ہیں اس دنیا سے، اللہ کریم ان کا جانا لکھا ہے، میرے کریم مولا ان کو شہادت میں ڈال دے، شہادت کی رتبہ عطا فرما دے۔ اور اللہ کریم دکھ اس بات کا ہے کہ کتنے لوگ تیرے کلمے اور تعارف کے بغیر جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا قصور، ہم ان تک تیرا کلمہ نہیں پہنچا پائے۔ اللہ کریم تو مرنے سے پہلے انہیں اپنی معرفت عطا فرما دے، اور کوئی ذریعہ بنا دے کہ ہر فرد کو اپنا کلمہ عطا فرما اور پھر موت دے۔ اللہ کریم اس وقت جتنے لوگ جا رہے ہیں انہیں کلمہ عطا فرما دے۔ میرے کریم مالک، آدم کے بیٹے اور دوزخ یہ جچتی نہیں ہے کریم مالک،
رحمان رحیم اور اس کے بندے اور دوزخ یہ بھی نہیں جچتا. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور دوزخ یہ بھی نہیں جچتا. میرے کریم مولا سب کو کلمہ عطا فرما دیں، سب کو جنت الفردوس، اللہ کریم اس میں بہترین مقام عطا فرمائیں. اللہ کریم سب کو قبر کی کشادگی عطا فرمائیں، سب کو قبر کی وسعتیں، اللہ کریم سب کو بہترین برزخ عطا فرمانا، اور سب کو پل صراط پہ بہترین استقامت عطا فرمانا، سب کے نامہ اعمال کو بہترین بھاری بھرکم رکھنا. اے میرے کریم مالک سب کا آخری بول کلمہ بنانا. اللہ کریم اس وقت ہمیں بلانا جب تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کریم اس وقت بلانا جب تم ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کریم ہمیں رضا بالقدر عطا فرمائیں، مقدر پہ راضی ہونا عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک جن کسی کے جو مالی مسائل اور رکاوٹیں ہیں اللہ کریم انہیں دور فرما، اور ہر ایک کا مال طاہر طیب وافر ان تک پہنچے. اللہ کریم کسی پہ اس کی روزی بند نہ کرنا، جسمانی روحانی رزق کی سدا فراوانی عطا فرمانا. اللہ کریم قرآن یاد کرنے والوں کی ویسی ہی حفاظت فرما جیسی تو نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ کریم ان کے بھی تو سینوں میں قرآن ہے نا. اللہ کریم وہ جیسا تو نے قرآن کو بچانا ہے تو پھر ان کے سینوں کو بھی بچا، کفر سے، انات سے، چغلی سے، غیبت سے، اللہ کریم ہر سیاہ عمل سے ان کے دلوں کی بھی تو حفاظت فرما. تیرا وعدہ ہے کہ تو قرآن کو تو نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت فرمائے گا، تو ان سینوں، ان جسموں کی بھی حفاظت، ان دماغوں کی بھی حفاظت، ان زبانوں کی بھی حفاظت جن میں قرآن جمع ہو رہا ہے. اور اللہ کریم قرآن کبھی بھولے نہ. اے میرے کریم مالک ہر حافظ کی حفاظت. اے میرے سونے مالک جنہوں نے نہیں یاد کیا انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم قرآن کا دامن ہم تھام لیں تو فلاح پا جائیں گے انشاءاللہ. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سی گودیں ویران ہیں. اے میرے کریم مالک کسی کی گود نہ اجاڑنا، اور جو خالی ہے اسے بہترین اولادوں سے بھر، بے عیب نسلیں عطا فرما. اللہ کریم جو بچے ماؤں کی گود میں ہیں وہ سدا سلامت رہیں عافیتوں کے ساتھ. اللہ کریم سچے سچے تیرے دین کے دائی بن کے جئیں، اور اللہ کریم جو آنے کی راہوں میں ہیں عافیتوں سے آئیں، خیریتوں برکتوں سے آئیں. اے میرے کریم مولا جن بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ کریم آسانی کے ساتھ بہترین زوج انہیں عطا فرما دے، جنت کے ساتھی عطا فرما دے. اللہ کریم جن بچوں کی شادیاں طے ہوئی ہیں اور اب ان کرائسس میں ہیں اللہ کریم آپ چاہتے ہیں کہ مسنون شادیاں کریں، اللہ کریم ہم کریں گے، آپ اس وائرس کو اٹھا لیں، ہم پھر بھی مسنون انشاءاللہ کریں گے. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا کچھ گھروں میں بہت جھگڑے ہیں اللہ کریم، طلاقیں ہیں، سیپریشن، ڈپریشن، اللہ کریم بچا لے. اللہ کریم طلاقوں سے امت کو بچا. اللہ کریم گھروں کے اجڑنے سے، دلوں کے اجڑنے سے بچا. اللہ کریم اولادوں کے رل جانے سے بچا. اے میرے کریم مالک جن کے نکاح ہوئے ہیں وہ سدا ابدی ہوں، عافیتوں والے ہوں. اللہ کریم جن کے ہو رہے ہیں وہ برکتوں والے ہوں. اللہ کریم ہر گھر کی حفاظت، ہر دل کی حفاظت، جنوں انس کی حفاظت، قیدیوں کی حفاظت، دیس پردیس میں ہمارے پیاروں کی حفاظت، ہمارے شیخ ہمارے استادوں کی حفاظت. اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس، ہماری قیامت تک کی نسل، گوشہ گوشہ، کریا کریا، قدم قدم، اللہ کریم ہر سانس، ہر آہٹ، ہر فرد، ہر وجود کی حفاظت فرمائیں. اللہ کریم وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں. ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. اللہ کریم جادو سے بچانا، بری نظروں سے بچانا، ڈگ جانے والی کھا جانے والی نظروں سے بچانا. اللہ کریم نگاہوں کے ظالم تیروں سے مخلوق کی حفاظت فرما. اللہ کریم اچانک کے خرچوں سے بچا، حادثوں سے بچا، اچانک کی بیماریوں سے بچا، لاغریوں کمزوریوں سے بچا، دین کے اجڑ جانے لٹ جانے سے بچا. اللہ کریم ایمان کے پھر جانے سے بچا. اللہ کریم بری تقدیر سے بچا، دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا. اللہ کریم نعمتوں کے زوال سے بچا. اللہ کریم نعمتوں کا دوام عطا فرما. اے میرے کریم مالک سونے آقا حفاظت کا بندوبست فرما.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ واتراتہ واصحابہ واولادہ اجمعین آمین اللہم آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ فی جوار اللہ